राश बिहारी बोस कौन थे? हिंदुस्तान के वाइसरॉय लॉर्ड हॉर्डिंग को एक दिन में 2 सलामियां कैसे पेश की गई थीं? कैसे लाहौर बम धमाके से दिल्ली में होने वाले लॉर्ड हॉर्डिंग बम धमाके के मास्टरमाइंड का पता चला? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आजादी के कुछ ऐसे भुलाए गए हीरोज के बारे में कि जिनकी कुर्बानियां जितनी बड़ी थीं, उन्हें वक्त के सफहात में से उतना ही धुंधला दिया गया। कहानी को शुरू करते हुए हम आपको ले चलते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। जब 23 दिसंबर 1912 में वाइसरॉय चार्ल्स हॉर्डिंग और उनकी अहलिया विनिफ्रेड की आमद के मौका पर अंग्रेज हुकूमत के वफादार और चापलूस अफराद वहां उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उस वक्त दिल्ली की आसपास की रियासतों से आए हुए राजा और महाराजा साहिबान भी अंग्रेज हुकूमत से अपनी वफादारी साबित करने के लिए वाइसरॉय हार्डिंग के इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद थे और एक कतार में खड़े थे। वाइसरॉय की ट्रेन जैसे ही दिल्ली स्टेशन पर पहुंची तो उन लोगों ने वाइसरॉय को पहली सलामी पेश की। लेकिन आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि चंद ही लम्हों बाद आजादी के सिपाही वाइसरॉय साहिब को इससे भी बड़ी सलामी देने वाले थे, जो कि वाइसरॉय को मरते दम तक याद रहने वाली थी। आम अवाम की बात की जाए तो दिल्ली की अवाम की बड़ी तादाद इस जुलूस में शरीक थी। लोग उन्हें देखने के लिए अपने घरों की छतों और खिड़कियों में खड़े थे। पूरे शहर में जैसे जश्न का समा था। शहर भर में इस्तकबाली जुलूस की वजह से बरतानवी हुकूमत ने बहुत सख्त सिक्योरिटी इंतजामात कर रखे थे। आहिस्ता आहिस्ता जुलूस स्टेशन से चलता हुआ चांदनी चौक तक पहुंचा। जैसे ही जुलूस चांदनी चौक तक पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद जुलूस में इस कदर रश हो गया कि शोर की वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इस एक लम्हे में वाइसरॉय अचानक अनकंफर्टेबल फील करने लगे। उन्होंने अपनी ये कैफियत अपनी अहलिया विनिफ्रेड के साथ भी शेयर की। उनकी अहलिया ने उन्हें तसल्ली दी और बाद में वो खुद जुलूस देखने में मसरूफ हो गईं। वाइसरॉय और उनकी अहलिया एक हाथी पर बैठे थे, जिसके ऊपर साए के लिए एक लोहे की छतरी लगी हुई थी, जिसे एक मुलाजिम पकड़े हुए था। वाइसरॉय की अपनी अहलिया से ये बात करने के ठीक एक लम्हे बाद छतरी के ऊपर कुछ गिरने की आवाज आती है और फिर इसके फौरन बाद एक बम जोरदार धमाके से फट जाता है। इस बम की वजह से वाइसरॉय की अहलिया को जोरदार झटका लगता है और वो सीट पर आगे की तरफ जा गिरती हैं। लेकिन वाइसरॉय साहिब को इस बम की वजह से ज्यादा नुकसान होता है। उनकी कमर, कोहले और कंधे पर गहरी चोटें आ जाती हैं। ये बम धमाका इतना जोरदार होता है कि इसकी आवाज शहर में दूर दूर तक सुनी जाती है। बम धमाके के नतीजे में छतरी पकड़ने वाला मुहाफिज मौके पर ही दम तोड़ देता है। आपको बताते चलें कि बिल्कुल यही मुहाफिज पिछले रहने वाले वाइसरॉय लॉर्ड क्रिजन साहब के लिए भी छतरी पकड़ने का काम करता था। जुलूस में शरीक कुछ आम अफराद जख्मी हो जाते हैं और इसके अलावा फुटपाथ पर बैठा जुलूस देखने वाला एक 16 साला बच्चा भी मौके पर ही दम तोड़ देता है। तारीखदान बताते हैं कि अगर वाइसरॉय की सवारी पर लगी हुई छतरी या होदा लोहे का ना होता तो यकीनन इस जोरदार धमाके की वजह से वाइसरॉय हलाक हो सकते थे। जाए वकुआ के मुआयने से मालूम हुआ कि बम देसी स्ट्रक्चर का था मगर जदीद तरीन था। ये बिल्कुल वैसा ही बम था जैसा कि बंगाल में होने वाले 2 साबिका हमलों में इस्तेमाल किया गया था। जुलूस में इस कदर रश होने की वजह से वहां भगदड़ मच जाती है और हर तरफ अफरा तफरी का आलम होता है। ऐसे में हमलावर की पहचान नहीं हो पाती है। इस धमाके के फौरन बाद बरतानवी हुकूमत हमलावर को ढूंढने में मसरूफ हो जाती है। इस सर्च ऑपरेशन में बरतानवी हुकूमत ने जमीन आसमान एक कर दिया। शहर में चप्पे चप्पे पर बरतानवी फोर्स तैनात कर दी गई। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर तलाशी और पूछगछ शुरू कर दी गई। इसके बावजूद किसी को खबर नहीं थी कि हमलावर कौन थे और उन्होंने किस जगह से वाइसरॉय पर बम फेंका है। दिल्ली स्टेशन पर तमाम शहर छोड़ने वाले मुसाफिरों से पूछताछ हो रही थी। इसी दौरान सर्च ऑपरेशन में बम धमाके वाली जगह के इर्द गिर्द तमाम दफातर पर छापे मारे गए और चेक किया गया कि क्या पिछले कुछ दिनों में हमलावरों ने एक दूसरे के साथ राब्ते के लिए कहीं इन दफातर में से किसी जगह का इस्तेमाल तो नहीं किया है। दरअसल जब ऐसा कोई हमला प्लान किया जा रहा होता है तो हमला आवर कई अरसा पहले हमले की जगह रुक कर मुकम्मल जायजा लेते हैं कि हमला कब, कहां और कैसे किया जाएगा। लेकिन तारीखदानों के मुताबिक दिल्ली के तमाम होटल, सराय और यहां तक के रिहायशी इलाकों में भी छापे मारे गए। हमले की जगह जुलूस में शामिल औरतों की तलाशी ना लेना एक लूज एंड हो सकता था। लिहाजा और औरतों की तलाशी के लिए खास तौर पर करीबी अस्पताल से नर्सिस को बुलवाया गया और इस बात की तसल्ली की गई कि कहीं कोई हमला आवर औरत के बेस में छुपकर फरार ना होने पाए।
برطانوی حکومت کی اس قدر ٹائٹ سیکیورٹی کے باوجود اب تک حملے کی تفتیش کرنے والے انگریز افسر ڈیوڈ پیٹری کو حملہ آوروں کے بارے میں کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ بم بلاسٹ کیس کے تفتیش کاروں نے حملے سے پہلے اور اس کے بعد کے دنوں میں قریبی دفاتر کے ذریعے سے بھیجے گئے یا ریسیو ہونے والے ہزاروں ٹیلی گرامز کا جائزہ لیا۔ پولیس نے علی گڑھ، لکھنؤ، بنارس، پشاور، شملہ، حیدرآباد، اندور، میرٹھ، کراچی اور یہاں تک کہ خلیج فارس کے آبادان جیسے دور دراز شہروں میں 100 سے زیادہ جوائنٹ انویسٹیگیشنز کی۔ نگرانی کی کارروائیاں ہوئیں جس کے نتیجے میں کئی گرفتاریاں کی گئیں، لیکن ہارڈنگ بم سازش کا کوئی سرا نہ مل پایا۔ اس انویسٹیگیشن کے ہیڈ ڈیوڈ پیٹری پر برطانوی حکومت کی جانب سے بہت زیادہ پریشر تھا کہ وہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کریں اور انہیں سزا دلوائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں ہندوستان کے اخبارات پولیس کی ہر ناکامی کی خبر بار بار دے رہے تھے، اور دوسری طرف برطانوی حکومت اور انویسٹیگیشن ٹیمز یہ سوچ کر چکرا رہی تھی کہ آخر حملہ آوروں کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ برطانوی حکومت کی اس تمام تر فیلڈنگ کے بعد بھی وہ صرف اتنا پتا کر پائے تھے کہ یہ بم ہے تو دیسی ساخت کا، لیکن اسے بنانے کا طریقہ ذرا جدید ہے۔ اس کے علاوہ انویسٹیگیشن ٹیم اس تھیوری پر پہنچی کہ یہ بم پنجاب بینک کی بلڈنگ سے پھینکا گیا ہوگا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جائے وقوع کی تحقیق کے بعد برطانوی حکومت کے انویسٹیگیٹر ڈیوڈ پیٹری کو ایک بات واضح پتہ چل گئی تھی کہ سیم اسی سٹرکچر کا بم پچھلے سال بنگال میں ہونے والے 2 دھماکوں میں بھی استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بوکھلاہٹ کی شکار برطانوی حکومت نے حملہ آور کو جلد از جلد پکڑنے کی غرض سے اس حملہ آور کے سر پر 10,000 روپے کی انعامی رقم کا اعلان کر دیا تھا۔ دوستو، اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے لاہور۔ یہ لاہور میں موسم خزاں کی ایک شاندار شام ہے، اور اسی شام یعنی 17 مئی 1913 کو لاہور جم خانہ لائبریری کے ملازم رام پدرتھ اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد رات کے تقریباً 8:30 بجے گھر واپس جا رہے تھے۔ اسی دوران لارنس گارڈز کے گراؤنڈ کے کنارے پر اپنی قیام گاہ کی طرف پیدل جاتے ہوئے رام نے یورپی حکام کی اوپن ایئر بار کے پاس سے تھوڑا سا لمبا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہی لارنس گارڈن ہے جس کا نام تبدیل کر کے اب باغ جناح رکھ دیا گیا ہے۔ لارنس اور منٹگمری ہال سے ذرا آگے سڑک پر پڑے ایک لپٹے ہوئے پیکٹ پر یا تو رام کا پاؤں آیا یا انہوں نے اسے اٹھایا اور غلطی سے گرا دیا یا اسے لات ماری۔ کچھ بھی ہوا ہو، دراصل اس پیکٹ میں ایک بم تھا اور پیکٹ میں رکھا گیا بم بلاسٹ ہو گیا۔ اس دھماکے سے موقع پر ہی رام کی ٹانگ جل گئی، دونوں لمبی سوئیاں ان کے پیٹ میں پھنس گئیں اور بم میں شامل ٹن اور شیشے کے ٹکڑوں نے ان کے جسم کے اعضاء کو چھلنی کر دیا۔ یہ دھماکہ اتنا زوردار تو نہیں تھا کہ سڑک میں گڑھا پڑ جائے، لیکن تفتیش کاروں کو بعد میں دھماکے کی جگہ سے 30 فٹ دور تک وہاں لگے قریبی سٹریٹ لیمپ اور کھجور کے درختوں سے سوئیاں، کیلیں، شیشہ اور دیگر ملبہ ملا تھا۔ اور اس کے علاوہ جب دھماکے کے باعث رام کی سڑک پر موت ہوئی تو عین اسی موقع پر موسلا دھار بارش ہونے لگی تھی۔ جائے وقوع کے معائنے سے یہ بات سامنے آئی کہ بم سیم اسی ٹیکنالوجی کا تھا جو پہلے کئی حملوں میں استعمال ہوا تھا۔ جی ہاں، آپ نے درست سمجھا، یہ وہی بم تھا جسے وائس رائے ہارڈنگ پر حملے میں استعمال کیا گیا تھا۔ لاہور کے بلاسٹ میں بارش نے جائے وقوع پر زیادہ تر ثبوتوں کو دھو ڈالا تھا، لیکن دھماکے سے رام کی دائیں ٹانگ اور پاؤں پر بم میں شامل ایک خاص ایسڈ کی پیلے رنگ کی چھوٹی لکیریں پڑ گئی تھی، اور لاہور کے سول سرجن کو ان کی بائیں ٹانگ کی جلد پر آرسینک نامی کیمیکل کے ٹریسز بھی ملے تھے۔ اس طرح یہ بم کیمیکل کمپوزیشن کے بہاف پر وائس رائے اور ان کی اہلیہ پر حملے میں استعمال ہونے والے بم سے ملتا جلتا تھا۔ لاہور میں بم دھماکے کی تحقیق کرنے والی ٹیم نے جائے وقوع سے ملنے والی ڈیٹیل اور ثبوتوں کو دلی بم دھماکے کی انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ شیئر کیا۔ جائے وقوع پر ملنے والے ثبوت آپس میں اس قدر مل رہے تھے کہ دونوں واقعات کی تحقیقاتی ٹیمیں اس نتیجے پر پہنچی کہ ان واقعات میں استعمال کیا گیا بم ایک جیسا ہے اور یہ کسی ایک مخصوص گروہ کی کارروائی ہے۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن کے دائرے کو مزید پھیلایا گیا اور لاہور بم دھماکے کے انویسٹیگیٹر ڈیوڈ پیٹری کا دھیان اچانک اس طرف گیا کہ آسام میں سابق اسسٹنٹ کمشنر لارنس گارڈن اس وقت لاہور میں واقع نزدیکی اوپن ایئر بار میں ہی موجود تھے۔ پلان کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر لارنس گارڈن 27 مارچ کو پنجاب منتقل ہونے سے پہلے ہی مولوی بازار میں اپنی رہائش گاہ پر ایک حملے کا نشانہ بن جاتے، مگر بم وقت سے پہلے ہی پھٹ گیا۔
اس کے بعد انویسٹیگیٹر ڈیوڈ پیٹری یہ تھیوری بنا پائے کہ مشرقی اور مغربی بنگال کے ساتھ ساتھ پورے شمالی ہند اور پنجاب میں کاروائیاں کرنے والے مختلف انقلابی گروہ آپس میں رابطے میں تھے اور ایک پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور ممکنہ طور پر کوئی ایک فرد یا گروہ مختلف حملوں کے لیے بم فراہم کر رہا تھا۔ فائنلی برطانوی حکومت کو ایک کامیابی ملی۔ شواہد کی بنیاد پر پولیس نے کولکتہ میں ایک عمارت پر چھاپا مارا، 4 افراد کو گرفتار کیا گیا اور بم بنانے کا مواد اور اینٹی کولونیل لٹریچر سمیت بہت سے شواہد قبضے میں لیے گئے۔ یہاں برطانوی حکومت کے لیے اہم بات ان کتابچوں کی دریافت تھی جو حال ہی میں لاہور، دلی اور یوپی میں تقسیم کیے گئے تھے۔ اب ایک ایک کر کے اس کیس کی کڑیاں کھولی جا رہی تھیں۔ وارنٹ حاصل کرتے ہوئے ڈیوڈ پیٹری نے مقامی حکام کو 16 فروری کو امیر چند نامی شہری کے گھر سمیت دلی کے متعدد مقامات پر بیک وقت چھاپے مارنے کی ہدایت کی۔ پولیس کو انقلابی لٹریچر کا ایک ذخیرہ، روئی میں لپٹے ہوئے بم کے لیے ڈیٹونیٹر، بم بنانے والا ایک خاص ایسڈ اور ایسے کاغذات ملے جن میں صاحبوں کو قتل کرنے کے لیے پلان کی ڈیٹیل تھی۔ لیکن برطانوی حکومت کے لیے سب سے اہم دریافت ایک شخص تھا جس کا نام راش بہاری بوس تھا، جو کچھ ہی وقت پہلے امیر چند کے ساتھ تھے۔ چھاپے کے دوران قبضے میں لیے گئے دستاویزات سے پتہ چلا کہ بوس انقلابی سرگرمیوں کے 2 بڑے مراکز دلی اور لاہور دونوں میں کئی انقلابی کارروائیوں کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ چھاپے کے دوران پولیس کو اود بہاری کے نام لکھا گیا ایک خط بھی ملا۔ بعد ازاں بہاری نے پولیس کی جانب سے کی گئی پوچھ گچھ کے دوران تسلیم کیا کہ یہ خط انہیں لاہور کے ایک طالب علم دینا ناتھ نے بھیجا تھا، جس کے بعد مقامی حکام نے انہیں بھی فوری طور پر گرفتار کر لیا۔ دینا ناتھ نے انکشاف کیا کہ راش بہاری بوس بنگال کے انقلابیوں کے ساتھ رابطے میں تھے، اور یہ کہ بوس نے ہی دلی اور لاہور میں بم فراہم کیے تھے۔ اس کے بعد آگے چل کر تفتیش میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ ایک بنگالی نوجوان جس کا نام بسنتا کمار بسواس ہے، جو پہلے اود بہاری کے ساتھ تھے، وہی لاہور بم دھماکے کے ذمہ دار تھے، اور یہ کہ بوس ہی نے بسواس کو بھرتی کیا تھا۔ یہاں ہم آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں کہ راش بہاری بوس بھیس بدلنے اور پولیس کو چکما دینے کے اس قدر ماہر تھے کہ ان پر شک کرنا تو دور کی بات، اس حملے میں ان کے ملوث ہونے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ ہوا کچھ یوں کہ دلی بم دھماکے کے بعد جنوری کے آخر میں وائس رائے ہارڈنگ ہیلتھ ریکوری کے لیے ہمالیہ کے دامن میں واقع دہرادون چلے گئے۔ وائس رائے اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ وہاں وہ ایک گھر کے قریب سے گزرے جہاں کئی ہندوستانیوں نے گیٹ کے باہر انہیں پرجوش سلام کیا۔ وائس رائے ہارڈنگ نے متجسس ہو کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ جس شخص نے سلامی کی قیادت کی تھی وہ ایک بنگالی تھا، اور اس بنگالی نے ان کے وہاں آنے سے صرف 2 دن پہلے وائس رائے پر قاتلانہ حملے کی مذمت کے لیے ایک عوامی اجتماع کا اہتمام کیا تھا۔ ہارڈنگ نے ممکنہ طور پر شکر گزاری کی کیفیت محسوس کی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ یہ بنگالی کوئی اور نہیں بلکہ راش بہاری بوس تھے، جنہوں نے انہیں تقریباً دلی میں بم سے اڑا ہی دیا تھا۔ کیونکہ راش بہاری اور بسواس ایک قدم آگے تھے، تو اس موقع پر وائس رائے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہی لوگ ان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ اور پھر بسواس کو 26 فروری 1914 کو ناڈیا سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے والد کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے گئے تھے۔ ان پر لاہور کے لارنس گارڈن میں بھی بم پھینکنے کا الزام تھا۔ دلی اور لاہور سازش مقدمے کی سماعت 23 مئی 1914 کو دلی میں شروع ہوئی۔ مقدمے میں امیر چند، اود بہاری اور بھائی بال مکند کو سزائے موت سنائی گئی۔ بسنتا بسواس کو ابتدائی طور پر عمر قید کی سزا دی گئی، لیکن اپیل کے بعد انہیں بھی پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ لالا ہنومت سہائے کو جزائر انڈمان میں عمر قید کی سزا سنائی گئی، لیکن اس سب کے باوجود بوس برطانوی حکومت سے بچ نکلے اور اب وہ ہندوستان میں موسٹ وانٹڈ آدمی تھے۔ نور الہدا علی پور بم کیس میں لکھتے ہیں کہ راش بہاری بوس تقریباً 3 سال تک کامیابی کے ساتھ گرفتاری سے بچتے رہے اور پھر سن 1915 میں جاپان فرار ہو گئے۔ اپنے ساتھیوں کی پھانسی کے بعد راش بہاری بوس زیر زمین چھپ کر رہنے لگے اور کچھ عرصہ بنارس سے باہر مقیم رہے۔ اس دوران میں انہوں نے عملی طور پر اپنے چیف لیفٹیننٹ سچندر ناتھ سانیال کی مدد سے کارروائیوں کو لنک کرتے ہوئے انگریزوں کے خلاف ملک گیر مسلح جدوجہد کی قیادت سنبھالی۔ بنارس میں وی کے پنگلے کی گرفتاری اور برطانوی کریک ڈاؤن کے بعد راش بہاری بوس نے پی این ٹیگور، جو کہ رابندر ناتھ ٹیگور کے ایک رشتہ دار ہیں، ان کا روپ دھارا اور جاپان فرار ہو گئے۔ جاپان پہلی عالمی جنگ کے دوران میں برطانیہ کا اتحادی تھا
اور راش بہاری بوس کو ملک بدر کرنے میں تعاون کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ جاپانی معاشرے کے کچھ طبقے ان کے مقصد آزادی سے ہمدردی رکھتے تھے۔ جاپان میں رہتے ہوئے راش بہاری بوس نے 3 سال کی مدت میں کئی بار اپنی شناخت اور رہائش تبدیل کی۔ انہوں نے وہیں شادی کی اور ان کے 2 بچے بھی ہوئے اور سن 1923 تک وہ جاپانی شہری بن گئے۔ مورخ آر وی اسمتھ کے مطابق لالا ہنومت سہائے کو کالا پانی میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن بالآخر اپیل پر لاہور میں قید بامشقت کے بعد لالا جی کو معاف کر دیا گیا۔ سہائے جب کالا پانی کی سزا مکمل کرنے کے بعد واپس ہندوستان آئے تو بہت سے لوگوں نے ان سے یہ راز جاننے کی کوشش کی تھی کہ دلی میں لارڈ ہارڈنگ کی چھتری پر بم کس نے پھینکا تھا، لیکن 1965 میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے ایک رپورٹر اسمتھ کے سامنے بم دھماکے والے واقعے کو یاد کرتے ہوئے اسی کمرے کی بالکنی کی طرف اشارہ کیا جہاں سے اس روز لالا جی کے گھر والے جلوس دیکھ رہے تھے، اور بعد میں سہائے نے ان کے ساتھ بھگدڑ میں شامل ہونے کا ناٹک کر کے اپنی جان بچائی تھی۔ سہائے نے تلاشی لینے کے لیے آئے ہوئے انگریزوں کو کچھ یوں چکما دیا کہ وہ چارپائی کے نیچے چھپ گئے تھے۔ اسمتھ کے مطابق ہارڈنگ بم کی سازش کولکتہ سے دارالحکومت کی دلی منتقلی کا براہ راست نتیجہ تھی، لیکن اصل پہیلی یہ ہے کہ وائس رائے لارڈ ہارڈنگ کی سواری کی چھتری پر بم آخر کس نے پھینکا تھا۔ یہ پہیلی آج تک ایک ایسا راز ہے جس سے کوئی پردہ نہیں اٹھا پایا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے۔ کامنٹس میں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اگلی دفعہ تک کے لیے اللہ حافظ۔